उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने सियाने। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से 3 मिनट का आपकी खिदमत में आ रहा है। बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, देर तक आपको जलसा सुनना। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। एक नुक्ते की बात याद रखिए, आसमान में नमाज मिली, अर्श में नमाज मिली। जब नमाज को पहली बार लेकर के नबी आए तो सबसे पहले अपने चचा को पेश किया कि चचा अबू तालिब हैं, नमाज लेकर के अर्श से आए। सबसे पहले ये तोहफा किसको पेश किया? अबू तालिब को। अबू तालिब ने कहा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, सजदा कैसे होता है, दिखाओ। नबी सजदे में चले गए, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ करके सजदा दिखाया कि इस तरह सजदा करते हैं। अबू तालिब ने कहा मुझको सजदा पसंद नहीं है, सर तो नीचे हो जाता है, सुरीन ऊपर हो जाती है, मुझको सजदा पसंद नहीं है। नबी की सुन्नत में अबू तालिब ने ऐब लगाया, अल्लाह ने ईमान की दौलत से महरूम कर दिया। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अगर आप दाढ़ी नहीं रखते हैं तौबा करते रहिए, ईमान आपका सलामत रहे। लेकिन दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाए। दाढ़ी नहीं रखते हैं, आदत नहीं है, तौबा करते रहिए कि गुनाह हो रहा, अल्लाह माफ करे, आपका ईमान सलामत रहेगा। लेकिन जहां आपने दाढ़ी की तौहीन कर दी कि दाढ़ी रखते हैं बूढ़ा मालूम हो, दाढ़ी रखते हैं खुजली होती है, ऐसा लगता है कि बैगन खा रहे हैं 1 महीने से, इसलिए दाढ़ी नहीं रखते, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी की तौहीन अगर आपने की, ईमान चला जाएगा। क्यों? दाढ़ी नबी की पसंद है, नबी की सुन्नत है, जो उसमें ऐब लगाए वो मुसलमान नहीं हो सकता। एक मूसा से मुकाबला करने के लिए कितने लोग आए? 3 लाख लोग जादूगर हजरत मूसा से मुकाबला करने के लिए। मालिकुल कुरान ने लिखा है एक मूसा से मुकाबला हो रहा, कितने जादूगर आए मैदान में? 3 लाख। आज सिर्फ फलस्तीन से मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया आ गई। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। मूसा अलैहिस्सलाम भारी पड़ गए, सारे जादूगर हार गए। हजरत मूसा ने पूछा मेरे परवरदिगार, ये मुझसे मुकाबला करने के लिए आए थे, 3 लाख की तादाद में मैं अकेला था, ये हार गए, मैं जीत गया। कहा मूसा ये मुसलमान भी हुए, हार भी गए, कलमा पढ़ करके ये मुसलमान इसलिए हो गए, ये जो आए थे मैदान में तुमसे लड़ने के लिए तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, तुम्हारी दाढ़ी रख करके आए थे, तुम्हारे सर के बाल थे, तुम्हारी लाठी थी, ये तुम्हारी नकल उतार रहे थे। इसलिए मेरी रहमत ने गवारा ना किया जो तुम्हारी नकल उतारे दाढ़ी की, जो तुम्हारी नकल उतारे बाल की, जो तुम्हारी नकल उतारे कपड़े की, उसको जहन्नम में डाले। इसलिए मैंने इनको कलमे की तौफीक दी है मुसलमान। आप कुसहा से लेकर के पंजाब तक जाइए, एक भी सरदार सिख आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आए। दिखा दीजिए आप, कुसहा से लेकर के आप चले जाइए पंजाब, एक भी सरदार भीख मांगता हुआ नजर नहीं आए। और मुसलमान में पोता स्टेट लेवल का फकीर है, बाप नेशनल फकीर है और दादा इंटरनेशनल फकीर है, गधा होकर के भी शान लिखता। ये रिकॉर्ड मुसलमानों का है। आपको सरदार भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, कुसहा से लेकर के पंजाब तक कोई सरदार आपको बगैर दाढ़ी के नजर नहीं आएगा, चाहे छोटी ही दाढ़ी रखी, बगैर पगड़ी के आपको नजर नहीं आएगा। सरदार की तादाद इस हिंदुस्तान में ऐसी ही है जैसे आटे में बबाल, आटे में बाल। और मुसलमान की तादाद इतनी ज्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमान से ज्यादा इज्जत सरदार को मिली है, मुसलमान को नहीं। क्यों? उन्होंने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। हमने दीन और धर्म को ठोकर मारा, अल्लाह ने हमें ठोकरों में डाल दिया। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, कभी रखने नहीं देंगे। आपको दाढ़ी रखना है, पहले रख लेना। एक आदमी ने किताब में पढ़ा था, जिसका सर बड़ा होता है वो बेवकूफ होता है, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ होता। उसने सोचा यार सर को छोटा तो कर नहीं सकते, दाढ़ी को छोटी कर सकते हैं। कैंची तलाश किया, कैंची नहीं मिली। तो अकलमंद आदमी था, जल्दी से दाढ़ी को छोटी करना चाहता था, उसको जल्दी बहुत ज्यादा थी।
چونکہ دھوتی سنبھال رہا تھا، اس کو جلدی بہت زیادہ، دیکھا چراغ جل رہا، سوچا ایک کام کرتے ہیں چراغ سے سٹا لیتے ہیں داڑھی کو، داڑھی جل جائے گی، لیکن مٹھی بھر داڑھی رکھتے ہیں، مٹھی سے جو باہر وہ پویلین سے باہر، جیسے ہی چراغ سٹایا آگ سٹ گئی انگلی سے، ہاتھ چھوٹ گئی، پتلون کے چکر میں لنگوٹی چل گئی، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان وہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود تھے تو اسلاف تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وصل میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ مسلمان ہیں، شکل تمہاری عورت جیسی تم نے بنا لی، صورت کیسی، موچ اڑائے داڑھی بنوائے عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، غیر کا کھائیں اپنا بچائیں اس پر موج منائیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہ پیغام نکل گئے، لیکن آپ کا حوصلہ جوان ہے، محبت میں آپ سن رہے، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ تیسرا پیغام قرآن، حافظ قرآن کے حوالے سے کے لیے آ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، روز اخبار پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول پیدل ہے، صحابی سوار، کہ یا رسول اللہ بڑی بے ادبی ہو رہی ہے، غلام تو سوار ہے اور آقا پیدل، یہ بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ پوچھو، میں نبی ہو کر کے پیدل چل رہا ہوں اور تم میرے غلام ہو، صحابی ہو، تم اونٹ پر سوار ہو، میں تمہارے احترام میں پیدل اس لیے چل رہا ہوں کہ تمہارے سینے میں قرآن ہے، تم حافظ قرآن۔ قصحا کا قبرستان بہت بڑا ہے، جو مردہ جہاں جاتا ہے وہیں جگہ پکڑ لیتا ہے، اتنا بڑا قبرستان ہے کہ 4 سال 5 سال کے لیے وہ ٹھیکا لے لیتا ہے، کوئی نیا مردہ پرانی قبر میں جاتا نہیں ہے، مرنے والے لوگ کم، قبرستان بڑا۔ لیکن مدینہ جائیے، مکہ جائیے، ابھی فلسطین جائیے، قبرستان چھوٹا پڑ گیا، مرنے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ قبرستان چھوٹا پڑ گیا، ایک ہی قبر میں 60 لوگوں کو دفن کیا جا رہا، اور مدینہ میں ہر 6 مہینے میں پرانی قبر کو کھولا جاتا ہے، نیا مردہ داخل کیا، 6 مہینہ میں مردہ ختم، پرانا مردہ 6 مہینے میں ختم، نیا مردہ اس میں داخل کر دیا جاتا ہے، ایک ہی قبر میں۔ لیکن ایک قبر ہے مدینہ میں، ہر 6 مہینے میں اس کو کھولا جاتا ہے، کفن بھی محفوظ، لاش بھی محفوظ، سر پکڑ کر کے لوگ بیٹھ گئے، سرکار پریشان، ارے یہ کون آدمی ہے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، لاش کے ساتھ کفن بھی محفوظ ہے، بات کون ہے؟ بلایا گیا بیٹے کو، ایک کون ہے؟ کہا میرے والد ہیں، عالم تھے، میرٹھ کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والے تھے، ترجمان سنت کے مصنف تھے، مولانا بدر عالم میرٹھی نام تھا، جب بوڑھے ہو گئے تو پیر میں تکلیف ہوتی تھی، پیر پھیلا کر کے بیٹھتے تھے، تکلیف کی وجہ سے پیر پھیلا کر کے بیٹھتے تھے، لیکن اگر کوئی حافظ قرآن بچہ سامنے بیٹھ گیا تو پیر کو سمیٹ لیتے تھے، لاکھ درد ہو پیر کو پھیلاتے نہیں تھے حافظ قرآن کے احترام میں۔ حافظ قرآن کے احترام کا صدقہ ہے کہ سال گزر گئے، دفن ہوئے، لاش بھی محفوظ ہے، کفن بھی محفوظ ہے۔ آپ کا ایک ہی بچہ ماسٹر بھی بنے گا، حافظ بھی بنے گا، طریقہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔
سب کام پہلے ہوگا نکاح بعد میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پھر کہاں آپ کا خواب پورا ہوگا؟ 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے آپ. 5 سال جب اسکول میں 5 سال پڑھ لے اس کو اسکول سے نکالیے، 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے آپ. 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا. اور جانتے ہیں اس کا دماغ کتنا تیز ہوگا؟ جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے اسی طرح اس کا دماغ تیز ہو جائے گا. اور جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے اسکول کا، آپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھائیے، وہ سارے بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا. رڑکی کا حافظ قرآن پورے ہندوستان کے بچے کو پیچھے چھوڑ دیا، سب سے آگے نکل گیا. کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی. ایک آدمی کی شادی ہو گئی، بال بچہ نہیں، 1 سال گزر گیا. دوسرے سال میں پھر بال بچہ نہیں، 2 سال گزر گئے. اس سے لوگوں نے کہا یار تو کیسا مرد ہے، شادی ہو گئی ہے کیلنڈر چھپی نہیں. اب بیچارہ منہ چھپا کر کے کس کو جواب دے؟ رات کے سناٹے میں اللہ سے دعا کرتا، میرے پروردگار بیٹا نہ دو صحیح، ایک بیٹی ہی دے دو. وعدہ کرتا ہوں جب وہ بیٹی جوان ہوگی، شادی کا وقت ہوگا، رخصت ہوگی، اس کو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا. جوش میں تھا، قبولیت کی گھڑی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، جوان ہو گئی، شادی کا وقت آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی. پریشان ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضور غضب ہو گیا، وعدہ کیا تھا اللہ سے، بیٹی مل گئی لیکن جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بیٹی کو شادی پر کیا دوں گا؟ کرے گھبراتا کیوں ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ابھی بھی موجود ہے. کہ حضور روپیہ پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، زمین مکان نہیں ہے، کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے. بیٹی جب شادی سے پہلے گھر میں ہے تو اس کو قرآن کی تعلیم دے دو، جب بیٹی کی شادی ہو جائے قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو. دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. یہ دیکھ رہے لائٹ ہے، جنریٹر کہیں چل رہا ہوگا، اس میں ڈیزل ڈال دیا، اب ڈیزل سے سپلائی یہاں تک آئی ہے، روشنی آپ کو مل رہی ہے. یہ پنکھا بھی چل رہا ہے جنریٹر کی سپلائی کی وجہ سے، لیکن جنریٹر کا تیل جیسے ختم ہوگا، پاور ہاؤس سے لائٹ جیسے جائے گی، یہ پنکھا بند ہو جائے گا، یہ لائٹ ختم ہو جائے گی. ٹھیک مدرسے میں پڑھائی ہو رہی ہے، بچے مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھے، جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے تھے، پنکھا چل رہا تھا، اچانک میں لائٹ چلی گئی. استاد ہاتھ کا پنکھا، تار کا پنکھا لے کر کے بچوں کو جھیل رہا ہے، بچے جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے کو قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا، استاد کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا. اب یہ حیرت دیکھ کر کے ایک نواب صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے 10,000 سونے کے سکے استاد کو انعام میں دے دیا. مبارک ہو، قرآن سے تعلق ہو تو ایسا تعلق ہو. لائٹ چلی جائے بچے جھوم جھوم کر کے پڑھیں، لائٹ چلی جائے استاد ہاتھ کا پنکھا جھیلے، مزہ لے کر کے. واہ رے استاد، واہ رے شاگرد، قرآن سے تعلق. 10,000 سکے جب مل گئے استاد کو تو استاد 1 نمبر کا دنیا دار تھا. بولا حضور کون سا کارنامہ کیا تھا کہ 10,000 روپیہ اتنا بڑا انعام دے دیا، کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ دینے کی؟ تو نواب صاحب نے کہا کہ استاد صاحب میرے مدرسے سے باہر نکل جاؤ، کل سے مدرسے میں نظر مت آنا، تم قرآن مت پڑھانا، تم تو 1 نمبر کے دنیا دار ہو. 10,000 سکے کو تم قرآن کے مقابلے میں بہت بڑی دولت سمجھتے ہو. ارے پوری دنیا کی دولت مل جائے قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اس میں بھی دیکھیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بالکل بائی پاس جا رہے ہیں. ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں. گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں. دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار.